Ladies and gentlemen, warmly welcome to all of you on your own show The Happy Place. As we already promised कि हम हर एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं. तो आज की जो बेसिकली हमारी पॉडकास्ट है वो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इट वुड बी द फर्स्ट पॉडकास्ट जिसमें हमारे जो है वो दो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और अपनी अपनी इंडस्ट्री में माशाल्लाह उनका बड़ा नाम है. बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट ऑफ फैमिली बिजनेस. So please stay tuned with me. Warmly welcome my honorable guest and our industry expert Abdur Rahman Arif Saab. Sir, most welcome. Thank you very much. Sir, it's really honored. And Sir Irfan Ehsan Saab, Vice President हैं Corporate Liaison के Alchemative से को represent कर रहे हैं. So Sir हम आपको भी welcome कहते हैं. Thank you so much. It's really honored. मुझे इजाज़त दीजिएगा कोई गलती गुस्ताखी हो जाए तो I would be sir my apology. Sir, it's my honor to share with Mr. Arif. Bundle of thanks. Really. Sir अभी अगर हम फैमिली बिजनेस पे बात करते हैं तो पाकिस्तान में अगर करें क्योंकि जिस तरह से हमारी हिस्ट्री रही है, जो हमारा कल्चर है, जिस तरह से हमारी एक बिजनेस का यहाँ पे सेटअप होता है तो वो बहुत ज़्यादा लिंकेज करता है फैमिली से, जनरेशन टू जनरेशन वो चीज़ें है. और हमारी जो न्यू जनरेशन है जो कि ऑलरेडी बिजनेसेस जिनकी फैमिली यहाँ पे कर रही है सक्सेसफुल हैं, तो क्या होता है कि उनको वो जो एक कहते हैं कि गैप आता है, जनरेशनल गैप जो है, उस वजह से शायद वो अपने बच्चों को जो है वो जो एक सेठिया कल्चर होता है वो डिसीजन मेकिंग में वो कहीं ना कहीं पे हर्डल्स क्रिएट होती हैं या उन पे वो लैक ऑफ ट्रस्ट भी एक फैक्टर होता है. वो नहीं करते कि क्या ये संभाल पाएंगे नहीं पाएंगे. और जो ऑन द अदर हैंड जो यंग जनरेशन है दे आर वेरी एनर्जेटिक और वो ग्लोबलाइज जब एक चीज़ों को देखते हैं बूम पे जा रही है सो दे रियली वांटेड कि हम बहुत मैसिव चेंज करें उसमें. तो यहाँ पे आके वो जो एक फर्स्ट क्लैश होता है, एक हाई टॉप पे है, उन्होंने सारी चीज़ें बिल्कुल जो है रूट से लेके ग्रो किया होता है. और ऑन द अदर हैंड एक यंग आता है, फॉरेन ग्रेजुएट होता है या यहाँ पे किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ा होता है, तो वो जो एक टसल स्टार्ट हो जाती है उसके ऊपर इरादा नहीं बिजनेस को ग्रोथ की तरफ लेके जाएं, वो वहाँ पे कि अब किसकी मानी जाएगी, वहाँ से जो एक चीज़ चैलेंजेस स्टार्ट होते हैं. तो सर उसको आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान में? अच्छा, मैं स्टार्ट करता हूँ. सबसे पहले तो ना मैं आपको थोड़ा सा आसान करके समझाता हूँ सर कि कारोबार जब भी शुरू होता है वो एक फैमिली बिजनेस ही होता है. ओके. कोई फैमिली शुरू करती है, Of course, कोई बंदा इंडिविजुअल स्टार्ट करेगा, कोई अकेला होगा ठीक तो है. वो सोल प्रोप्राइटरशिप बना लेगा. बिल्कुल सही. अगर दो भाइयों ने मिलकर फैसला किया कारोबार करने का बिल्कुल ठीक है. तो वो एओपी फॉर्म कर लेंगे, बिल्कुल सही. एसोसिएशन ऑफ पर्सन बना लेंगे, स्टैम्प पेपर के ऊपर वो आपस में एग्रीमेंट करेंगे. सर और उसके बाद अगर वो 3 से 4 लोग हैं, ज़्यादा लोग हैं, तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपस में फॉर्म कर लेंगे, प्राइवेट इक्विटी डाल के पैसे डाल के काम शुरू कर देंगे. बिल्कुल सही. हर कारोबार शुरू में ख़ानदानी कारोबार ही होता है. वो किसी न किसी बंदे से, किसी न किसी भाई से, भाइयों से, दोस्तों से, बाप बेटे से ओरिजिनेट होता है. ठीक है. ठीक है. मियाँ बीवी से हो सकता है. Of course, right. अच्छा, अब प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम ये है कि आजकल की जनरेशन जो बिजनेस के अंदर जंप कर रही है बहुत ज़्यादा, वो गवर्नेंस को नहीं समझ रही. क्योंकि जब आप मिलके काम करते हैं ना तो टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, ये सारी ऑपरेशनल चीज़ें हैं. वंस यू मेक अ बिजनेस तो नंबर 1 उसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है, राइट. उसकी ऑनरशिप किसके पास है, उसका मालिक कौन है, ठीक है. उसकी इक्विटी कौन है, उसका सिग्नेटरी कौन है, उसके लीगल कंट्रोल किसके पास है, उसकी ब्रांड इक्विटी किसके पास है, उसकी वो तमाम चीज़ें जिससे कल को प्ले किया जा सकता है, एक बंदा दूसरे का इंटरेस्ट रिटर्न अप कर सकता है. उन सब चीज़ों को पहले टेक केयर करना होता है. तो ये जो आपने पहले तो ये अंडरस्टैंड करें कि सारे बिजनेसेस शुरू में फैमिली से ही होते हैं. अच्छा, फिर बाद में ये नॉन फैमिली कब होते हैं, ये भी तो कोई बंदा पूछे ना कि ये नॉन फैमिली कब होता है. नॉन फैमिली तब होता है जब ये बिजनेस ग्रो कर जाते हैं और इसको सस्टेन करने के लिए, इसको ग्रो करने के लिए पब्लिक का पैसा इसमें लाया जाता है. तो जब आप आईपीओ पे लिस्टेड हो जाते हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे चले जाते हैं और वहाँ पे जाके आपकी कंपनी के अंदर जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो आपकी एक फैमिली की नहीं रहती, मे बी किसी पब्लिक की आती है. और पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो अपॉइंटेड होते हैं, जो बैठ के कंपनी की डिसीजन मेकिंग करते हैं. तो डिसीजन मेकिंग किसी एक फैमिली के हाथ में नहीं रहती, तो तब वो नॉन फैमिली हो जाता है. तो उस वक्त तक तो सारे के सारे कारोबार फैमिली ही है. सिर्फ ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है ये फैमिली नहीं है. इचरे में डली हुई एक दुकान भी फैमिली बिजनेस है. एक बंदा जो रेडी पे खड़ा होके काम कर रहा है वो भी एक्चुअल में एक फैमिली का बिजनेस चला रहा है. लेकिन उसको ये नहीं समझ आ रही कि मैंने इसको ग्रो कैसे करना है, मैंने इसको स्केल कैसे करना है.
تو وہ جو اسکیلیبلٹی والی اسٹوری ہے اس میں آ کے پھر آپ کو گورننس سمجھنی پڑتی ہے پہلے, کیونکہ جب کاروبار میں گرو کرنا ہے تو کاروبار کے اندر پیسہ چاہیے, کاروبار کے اندر لوگ چاہیے, کاروبار کے اندر لوگ چاہیے, آئیڈیاز چاہیے, پیسہ چاہیے, ایفرٹ چاہیے. اچھا جب یہ 10-15 بندے کسی جگہ پہ لگائیں گے تو ان کے رائٹ بھی ریزرو ہونے چاہیے. تو جب ان کے رائٹ ریزرو نہیں ہوں گے تو کوئی بندہ ادارے کے ساتھ لائل نہیں ہوگا اور ادارہ اس کے ساتھ لائل نہیں ہوگا. اچھا ادارہ کیا ہے, واٹ از دا بزنس؟ اگر میں بہت ساری جگہوں پہ بیٹھتا ہوں, بزنس از این آرٹیفیشل ہیومن. جو کاروبار ہے وہ ایک آن گوئنگ کنسرن ہے, ایک آرٹیفیشل انسان ہے. جس طرح ہم تینوں مل کے کاروبار کر لیتے ہیں اور ہم کہیں کہ جی ہم ایک کاروبار پہ کام الکمیٹی پہ بات کر رہے ہیں یا فار ایگزامپل ایم این بیک پہ بات کر رہے ہیں, کسی اور کاروبار کا نام لے دیتے ہیں کہ اس کی بات کر رہے ہیں, لیکن تو اس کا مطلب اگر ہم اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں تو اس کمرے میں کتنے لوگ ہوئے؟ 4 لوگ ہوئے, 3 تو ہم ہیں اور چوتھا وہ کاروبار ہے جو اس صوفے پہ بیٹھا ہوا ہے. وہ کاروبار جس کو ہم تینوں نے مل کے جنم دیا. اچھا اولاد جو ہے وہ ہماری جسمانی اولاد, جو ہمارے بچے ہیں. جو کاروبار ہے وہ میری روحانی اولاد ہے, وہ میری مینٹل کی اولاد ہے, وہ میری حوصلے کی اولاد ہے, وہ میری فائنینشیل اولاد ہے, تو وہ میری ہمت کی اولاد ہے. ادروائز تو کاروبار چلتا ہی نا, ایکچوئل وہ بچے کی طرح ہی ہوتا ہے. وہ جنم لیتا ہے, پھر آپ اس کو بڑا کرتے ہیں, خون دیتے ہیں, محنت کرتے ہیں, پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے, پھر اس کا بینک اکاؤنٹ کھلتا ہے, اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے, اس کو چیک بک ملتی ہے, اس کے برانڈ نیم ہوتے ہیں, وہ بیمار ہو جاتا ہے, اس کو کھانسی لگ جاتی ہے, وہ موٹا ہو جاتا ہے, وہ بوڑھا ہو جاتا ہے. یار کاروبار میرا ایک پورے کا پورا میرے اپنے یوٹیوب چینل پہ ایک پورے کا پورا سیشن ہے جس پر لکھا ہوا ہے کاروبار ایک انسان. جو لوگ کاروبار کو انسان کی طرح ڈیل نہیں کرتے وہ کاروبار مار دیتے. تو اس لیے ایوری بزنس اسٹارٹڈ ود اے فیملی. اچھا اب جیسے جیسے گروتھ ہوتی ہے, جیسے جیسے یہ آگے بڑھتا ہے تو کمپلیکسٹی سٹارٹ ہوتی ہے, کیونکہ کاروبار کی اپنی ایک باؤنڈری ہے, اس کے اپنے ایسٹس ہیں, اس کی اپنی باڈی ہے. ایک میں ٹرمینالوجی بولتا ہوتا ہوں کہ جو ہمارا بیلنس شیٹ ہوتی ہے, پاکستان کا یہ بھی مسئلہ ہے, یہاں پہ بہت سارے بزنس مین سے پوچھے بیلنس شیٹ, اس کو پتہ نہیں بیلنس شیٹ کیا ہوتا ہے. یو نو مائی ایکوٹی از اکول ٹو مائی ایسٹس مائنس لائبلٹیز. تو میری جو بیلنس شیٹ ہے وہ کسی بھی کاروبار کی باڈی ہوتی ہے, جسم ہوتا ہے, اور اس کے اندر جو پروفٹ اور لاس آ رہا ہوتا ہے وہ فوڈ کی طرح ہوتا ہے, کبھی وہ کم ہو جاتا ہے کبھی زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن جو کیش فلو ہے وہ بلڈ کی طرح ہوتا ہے, وہ بلڈ کی طرح موو کرتا ہے باڈی کے اندر. تو جیسے کیش فلو بند ہوتا ہے بزنس از ڈائی. اچھا اب یہاں سے سمجھتے ہیں کہ بزنس نان فیملی سے نان فیملی کیوں ہوتا ہے. یہاں پہ 2 منٹ بات کرتے ہیں, آپ اگلے کویسچن کی طرف آتے ہیں. دیکھیں جب بزنس سٹارٹ کرتے ہیں آپ تو اس کاروبار سے جو لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اسپیشلی آنرس, وہ اس سے پیسے نکالتے ہیں تھوڑے تھوڑے اپنی زندگی گزارنے کے لیے. اچھا جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں, ان کے بچے آ جاتے ہیں, تو ان کی ضروریات بڑھ جاتی ہیں, تو وہ کاروبار سے زیادہ پیسے نکالنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا جب کاروبار سے کیش نکلے گا تو کاروبار کی گروتھ رک جائے گی. اچھا اگر کاروبار کی گروتھ کے اندر سے کیش مائنس گروتھ رکے گی تو کاروبار ویسے ہی ختم ہو جائے گا, کیونکہ انفلیشن کنٹینیوسلی بڑھ رہی ہے اور بزنس نے میٹ کرنے کے لیے انفلیشن چیلنجز کو گروتھ کرنی ہے. So growth should be more than inflation. اگر 30% انفلیشن ہے تو growth should be 35%, تاکہ 5% ہم mitigate کر سکیں. اچھا اب پیسہ بزنس کی فیملی نکال رہی ہے تو کاروبار کو پیسہ چاہیے. اچھا اس کو پیسہ دلانے کے لیے آپ اپنی کمپنی کو کنورٹ کرتے ہیں into private limited to listed and to IPO. So اگر وہ سول پروپرائٹرشپ ہے تو اس کاروبار کے اندر پیسہ ڈالنے کی ذمہ داری ایک ہی بندے کی ہے, اور اس کا جو بینیفیشری ہے وہ بھی ایک ہی ہے. لیکن اگر آپ اس کو اے او پی میں لے جائیں تو 2 لوگ پیسہ پول کر رہے ہیں اور 20 لوگوں تک لوگ اے او پی کے اندر آ سکتے ہیں. تو 20 لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکل کے بزنس کے اندر انویسٹ ہو سکتا ہے. اور پیسہ کہاں سے آئے گا؟ کسٹمر سے آئے گا. جب میں سیل کروں گا تو کچھ پیسہ میرا کسٹمر سے آئے گا. لیکن الٹیمیٹلی جو انویسٹر ہے وہ کون ہے؟ وہ آپ کے پارٹنر. کمپنی نیڈ کیش, کمپنی کو دینا ہے آپ نے, کیونکہ کمپنی کی جو بلڈ لائن ہے وہ کیش ہے. جیسے کیش بند کریں گے آپ نے 10 تاریخ کو لوگوں کو 70 کروڑ روپے کی تنخواہیں دینی ہے, وہ دینی ہے. اب اگر کمپنی کے پاس نہیں ہے اور مالک بیچارہ کہیں گیا ہوا ہے, اس کے اپنے مسائل ہیں, تو آپ اس پہ ریلائی نہیں کر سکتے. تو تب جا کے کمپنی ایک فیملی کے کنٹرول سے باہر جاتی ہے.
for the sustainability. For the sustainability. تو اگر آپ باہر چلے جائیں تو باہر تو 300 سال پرانی کمپنیز ہیں جنہوں نے اس معاملے کو بہت پہلے سمجھ لیا. پاکستان میں بہت ساری فیملیز جنہوں نے اپنی کمپنیز لسٹڈ کی, ٹھیک ہے نا, انہوں نے اسی لیے کی کہ دے وانٹ سسٹینیبلٹی. اگر وہ سسٹینیبلٹی اور گروتھ کو سسٹین کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اس سفر پہ جانا پڑے گا. اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں سول کمپنی بنا کے کچھ 100 سال جی لوں گا, پاسبل نہیں ہے نا. آپ نے کمپنی بنائی, آپ سول ہیں, اچھا آپ کے بیٹے ہو گئے تو وہ تو آٹومیٹکلی اے او پی ہو گئی, تو سول رہ ہی نہیں سکتی کیونکہ جب 2 بچے آئے تو وہ ڈسٹریبیوٹ ہونے ہیں اس کے شیئر, تو سول اے او پی تو آٹومیٹکلی ہو گئی. تو جو باہر کے لوگ ہیں وہ کمپنیز کو اسٹارٹ ہی پرائیویٹ لمیٹڈ سے کرتے ہیں جہاں پہ لیگل اینٹیٹی اس کی ٹھیک ہو, گورننس اسٹرکچر ٹھیک ہو, تاکہ اس کے اوپر آپ انویسٹمنٹ کر کے جو چیز بھی ہے وہ سکیور کر سکیں. کیا خوبصورت ایک ڈیفینیشن بتائیے کہ آپ کس طرح سے بزنس جو ہے, بیسیکلی ہمیں تو سب سے پہلے یہی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی کہ اس کے اسٹیپس کیا ہیں, کس طرح سے ہم اس چیز کو آگے جو ہے فردر آن جس اس کی سسٹینیبلٹی کے لیے ہمیں یہ اسٹیپس کرنے ہوتے ہیں 100%. ایگزیکٹلی. ادروائز ہمیں مائنڈ میں کہیں نہ کہیں میرے یہ رہتا ہے کہ شاید اس کے پاس زیادہ شیئر چلا جائے گا. یا وہ ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں, چلیں میں نے اور آپ نے مل کے کاروبار کیا, ہم لوگوں نے 5-5 لاکھ روپے ڈال کے 10 لاکھ کا کاروبار کیا. تھوڑا کاروبار بڑا ہو گیا, آپ نے بھی گھر لے لیا, میں نے بھی گھر لے لیا. وہ گھر کس کے نام پہ ہے؟ وہ انڈیویجول کے نام, وہ تو ہمارے نام پہ ہے. اچھا گاڑیاں لے لی, وہ کس کے نام پہ ہیں؟ وہ تو ہمارے نام پہ ہے. اب 10 سال کے بعد کاروبار بڑا ہو گیا ماشاءاللہ. اچھا کاروبار نہیں بڑا ہوا, یاد رکھیے گا ہم بڑے ہوئے, کاروبار ادھر ہی ہے کیونکہ نہ اس کی بیلنس شیٹ ہے, اس کے پلے کچھ نہیں ہے. آج اس کے آپ اکاؤنٹس نکال کے دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوگا اس میں. کیوں؟ کیونکہ بزنس کو تو آپ نے اسٹیبلش ہی نہیں کیا, خود کو کر رہے تھے, خود کر رہے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ نے بزنس کو اسٹیبلش کرنا ہے تو آپ کی ذاتی پراپرٹی اور بزنس کی پراپرٹی الگ ہونی چاہیے. It should be separate. جو آپ نے بزنس کو دینا ہے, آپ نے کہا یار میں نے اپنا گھر بنا لیا, آپ نے اپنا بنا لیا, جس جگہ ہم نے فیکٹری لگائی تھی کیا وہ جگہ کمپنی کے نام پہ ہے؟ اچھا وہ میرے نام پہ پلاٹ تھا, آپ نے اس پہ فیکٹری لگا دی, کل کو میرا دل کرے گا میں 2 منٹ میں قبضہ کر لوں گا اس پہ, تو کمپنی کہاں جائے گی؟ ابھی کچھ دن پہلے پاکستان میں ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے, ساری پاکستان جانتا ہے کہ there is a plot which is named to be, بہت بڑی بزنس فیملی, میں نام نہیں لوں گا ان کا, پلاٹ ایک بھائی کے نام پہ تھا اور اس کے اوپر فیکٹری بنی ہوئی تھی, تو جس کے نام پہ پلاٹ تھا اس نے قبضہ کر لیا. بیکاز آپ کو پتہ ہے بلڈنگ بنتی ہے تو جس کے نام پہ پلاٹ ہوتا ہے وہی اون کرے گا, وہی اون کرتا ہے نا اس کو. تو ایکچوئل میں دس از, اگر وہ کمپنی کے نام پہ ٹرانسفر نہیں کریں گے, اس کے رائٹس آپ کمپنی کو نہیں دیں گے, تو وہ تو کل کو یو آر, آپ کوئی بھی اس پہ لے جائے گا تو ایگزسٹنس ہی نہیں کرتی اس کی. تو اس لیے ہمارے یہاں پہ بچوں کا پرابلم یہ ہے, جو لوگ میں دیکھ رہا ہوں جو بزنس میں آ رہے ہیں, اسپیشلی آئی ٹی کے لوگ آ رہے ہیں, بہت سارے لوگ آ رہے ہیں, یہ گورننس نہیں سمجھ رہے, آپریشن سمجھ رہے ہیں, ٹیکنالوجی سمجھ رہے ہیں, مارکیٹنگ سمجھ رہے ہیں. اچھی بات ہے, اس پہ کام کریں کیونکہ یہ آپریشنل سائڈ آف بزنس ہے. لیکن جب گورننس ٹھیک نہ ہو, جب ایمان کی درجے ٹھیک نہ ہو, تو پھر آپریشنز کا معاملہ نہیں بنتا. اللہ نے بھی کہا نا اگر میرے پہ ایمان نہیں ہے تو ساری زندگی بھی تم نمازیں پڑھتے رہو, بالکل صحیح, اس کا کوئی کچھ بھی نہیں ہے, کوئی کیلکولیشن نہیں ہے. اسی طرح جس بزنس کی گورننس ٹھیک نہیں ہے, آپ اس پہ جتنی مرضی چیزیں بنا لیں, ایٹ دی اینڈ اٹ سٹیز نو ویئر. سر یہاں پہ ایون کہ اگر ہم کسی کنٹری کی بات کریں تو کہتے ہیں کہ اس کی پراسپیرٹی ہی اس کی گورننس سے آتی ہے. ادروائز آپ جتنی مرضی انویسٹمنٹ کر لیں, جو مرضی وہاں, ہمارے ملک کا یہی پرابلم ہے کہ اگر گورننس تھوڑی سی, جتنے مرضی آپریشن ٹھیک کر لیں آپ یہاں پہ, بالکل اگر آپ نے گورننس پہ کام نہیں کیا, لا کی سپرمیسی نہیں ہے, قانون نہیں ہے, اور کسی کے رائٹ سیکیورڈ نہیں ہے, تو آپ جو مرضی دکھاتے ہیں, جتنی مرضی سڑکیں بنا لیں, جتنے مرضی پل بنا لیں, آپ جتنی مرضی گورنمنٹ چینج کر لیں, جتنی مرضی چیزیں بنا لیں, ڈزنٹ میٹر, بڑی بڑی یونیورسٹیز بنا لیں, کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. تو یہ ایکچوئل میں بزنس کا بھی یہی حال ہے, بالکل ٹھیک ہے, کہ ہمیں یہ کلیئر ہی نہیں ہے کہ یار اس کی جو آنرشپ ہے, اس کی جو شیئر ہولڈنگ ہے, اس کی جو گورننس ہے وہ سیکیور ہے کہ نہیں. یہ سر بیسیکلی ابھی جو آپ نے بات کی نا کہ بزنس بیسیکلی اٹس اے چائلڈ, آپ کا ایک وہ بچہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو, اب اس آپ کے بچے تو 3 ہیں لیکن آپ نے پراپرٹی اس بزنس کے نام نہیں کی ہوئی, ان 2 بچوں کے نام کی ہوئی, وہ ڈیفینیٹلی وہ اپنا پھر وہ بچے لے جائیں گے, وہ بیچارہ پالک رہ جائے گا, اس کو چیتڑے اڑ جائیں گے. This is what happens in Pakistan, اس لیے بند ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی 98% کاروبار پاکستان میں سیکنڈ جنریشن میں ٹرانزٹ نہیں ہوتے, بالکل ٹھیک ہے, not because of the money,
not because of the scales, not because of the operations. Problem is only one, کہ جو owners ہیں وہ بیٹھ کے یہ سوچ ہی نہیں رہے کہ یار اس کو سسٹین کیسے کرنا ہے. بھائی اس کا گورننگ ماڈل کیا ہے؟ کل کو میں مائنس می مائنس عبد الرحمان مائنس عرفان چیز چلے گی تو ہی بزنس کہلائے گی نا. کہ جب آپ ایک نیوٹرل آئیڈینٹی دے دیں گے بزنس بھی گرو کرے گا تو آپ بھی سائڈ بائی سائڈ گرو کریں گے جتنے بھی پارٹنر. بٹ ہم کہتے ہیں کہ ہم انڈیویجولی گرو کر جائیں, اب اس سے بزنس بھی آپ کا فلوپ ہوتا ہے اور جو باقی پارٹنرز میں بھی کلیش ہو ساری چیزیں. اور پاکستان میں ایسا ہی ہمارے جیسے یہ جو انڈو پاک بیسیکلی یہاں پہ اس کی بہت بڑی وجہ بھی ہے. سمجھیے گا ذرا, میں تھوڑا سا اور ریلیٹ کرتا ہوں اس کو. جو ہمارے لوگ ہیں نا یہاں پہ جائیداد بچوں کو دینے کا رواج ہے. اگر آپ تھوڑا سا ویسٹرن کنٹریز میں چلے جائیں تو وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا انڈاؤمنٹ فنڈس کتنے ہیں. وہاں پہ تو لوگوں کے بچوں کے لیے اثاثے نہیں بناتے. They build, they enjoy, they give to state, so the state is rich. یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم جائیدادیں پلاٹ بناتے ہیں بچوں کے لیے, تو وہ اس کی چکر میں صرف اس بچے کے چکر میں ہم ہر چیز کو نسل و نابود کر دیتے ہیں. سینٹر پوائنٹ ہم بیسیکلی اپنا جی ہم صرف کہتے ہیں کہ میرے بچے کے نام پہ کہنا کہ بچہ گھر خود بنا دے گا یار, بچہ گاڑی خود لے لے گا یار, کیا وہ میرے پیسوں سے لینی ہے اس نے. تو آپ میں ایک جملہ بولتا ہوں بڑا نارمل سا لوگوں کو کہتا ہوں, بچوں کے لیے نہ بناؤ, بچوں کو بناؤ. Yes, very well said, very well said. بچوں کے لیے نہ بناؤ, بچوں کو بناؤ. جب بچوں کو بنا دیا تو وہ خود بنا لیں گے یار. ٹھیک ہے نا. تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنا کچھ اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جو اینٹی ہے اس کو ہم ختم کر دیں. سر یہاں پہ ابھی جس طرح ہم نے بات کی نا کہ ہم نے بیسیکلی اپنی جو فیملی ہے, ان کے بچے ہیں, ان کو سینٹر پوائنٹ بنا لیا, ان کے لیے پراپرٹی. یہ بیسیکلی جو میرج کا کنسیپٹ اسٹارٹ ہوا تھا تو وہ بھی یہی تھا کہ پہلے جب آپ میرج نہیں ہوتا تھا تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا انہیریٹنس کس کو جائے گا. تو پھر انہوں نے وہاں سے میرج کا کانسیپٹ انہوں نے لیا کہ جب شادی ہوگی تو آگے جب بچے گرو ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ہماری جو پراپرٹی ہوگی وہ پھر ان کو ایز اے انہیریٹنس چلی جائے گی. تو سیم یہی. اچھا اس میں بڑی کنفیوژن ہے, میں تو اس مسئلے کو روزانہ حل کرتا ہوں. میں آپ کو اس کی نا ایک بڑی ایکویشن بتاتا ہوں, کمپلیکس سچویشن ہے. میری 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے, اچھا, اور ہم بزنس کر رہے ہیں. کل کو جو میری جائیداد ہے, جو میری ویلتھ ہے, وہ ڈسٹریبیوٹ ہونی ہے ایز پر شریعہ لا. میری بیوی کو 1/8 ملے گا, میرے بیٹے کو 2 ملیں گے, میری بیٹی کو 1 حصہ ملے گا. تو کل کو جب میری پوری جائیداد کو بانٹیں گے تو کیا ہوگا؟ اس طرح سے نارملی ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ جو بزنس ہے بزنس بیٹوں کو دے دیں اور ذاتی جائیداد بیٹیوں کو دے دیں. تو کاروبار بیٹے کو دے دیں نا, کاروبار کو سسٹین کریں, وہ چلتا ہوا کاروبار جو ہر مہینے آپ کو 10 کروڑ کا پروفٹ دے رہا ہے بیٹے کو دے دیں. اچھا, لیکن چونکہ چیزیں ڈیزائن نہیں ہوتی, چیزیں لوگوں نے سوچی نہیں ہوئی, تو کل کو کیا ہوتا ہے جیسے ہی وہ بڑے صاحب کو کچھ ہوتا ہے وہ بیٹی بھی بزنس میں گھس جاتی ہے. اچھا, بیٹی بعد میں گھستی ہے, اس کا داماد پہلے گھستا ہے, اس نے نظر رکھی ہوتی ہے, تو وہ داماد گھستا ہے, ادھر سے اس کی ماں گھس جاتی ہے, ادھر سے بیٹے کی بیوی گھس جاتی ہے. وہ پتہ لگتا ہے یار وہ تو کوئی گورننس ماڈل تھا نہیں, کوئی بورڈ تھا نہیں, کوئی ایسے لوگ نہیں تھے جو کمپنی کے شیئر ہولڈر کے رائٹس کو سیکیور کریں. تو وہ چیزیں ساری کوئی باڈیز نہیں ہے پیچھے جو ان کو آڈٹ کریں, تو وہ چیزیں بالکل نہ کولیپس. سر یہاں پہ یہ جو ہم نے ابھی بات کی ہے کہ جب جو ہے ایک میجر جو پلیئر ہوتا ہے, جب جو بزنس کو رن کر رہا ہے اسے پتہ ہے کہاں سے اسٹارٹ کیا, کس طرح سے لے کے چلنا ہے. وہ جب ان کے انفارچونیٹ اور فارچونیٹلی تھوڑا سا سائڈ پہ ہوتے ہیں تو بعد میں, کیونکہ ہمارے تو کلچر بھی نہیں ہے کہ فیمیل جو ہے اس کو ایز اے لیڈرشپ یا ایز اے لیڈر مانا جائے, اور بزنس میں تو بالکل ہی بھی ایک ریئر سا کیس ہوتا ہے. اور ہم کتنے سی اوز یا اس طرح کی بڑی ٹاپ پوزیشن میں پاکستان میں دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارا کلچر اور پھر کچھ ریلیجس بھی پرسپیکٹیو ڈال دیتے ہیں ساتھ میں. تو جب اس طرح سے کچھ وہ آئیڈینٹیٹیز آتی ہیں, ابھی جو ہم نے ایگزامپل کوٹ کی ہے, تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ بزنس اگر آپ کا گورننس اسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے, آپ نے اس کو صحیح سے کنسٹرکٹ نہیں کیا ہوا, تو ڈیفینیٹلی وہ کولیپس کسی بھی کیس میں کولیپس کر جائے گا. یہ کیس نہیں, ٹھیک ہے, گورننس اسٹرکچر آپ نے نہیں بنایا, آپ کے 6 بیٹے ہیں تب بھی کولیپس کر جائے گا. گورننس اسٹرکچر از اسینشیل ٹو سیکیور دیٹ بزنس اینٹی فرام آل دا اسٹیک ہولڈرز. تو یہاں پہ ایک اور بات میں چھوٹی سی ایکسپلین کرتا ہوں. اگر میں کاروبار کو سینٹر میں رکھ لوں تو اس کے ساتھ کتنے اسٹیک ہولڈر جڑے ہوئے ہیں؟ جسٹ کنیکٹ, آنرز ہیں, امپلائیز ہیں, سپلائرز ہیں, کسٹمرز ہیں, بینکس ہیں, گورنمنٹ ہے, سوسائٹی ہے. اچھا, یہ سب کچھ جڑا ہوا اس بزنس کے ساتھ. تو ایکچوئل میں یہ سارے بینیفیشری ہیں اس بزنس کے. اچھا, اس میں سارے بینیفیشری ہیں, سارے نقصان پہنچائیں گے اس کو. تو پرابلم یہ ہے کہ جو انسان فائدہ دیتا ہے وہ نقصان بھی دیتا ہے. تو اس میں سب سے زیادہ جو رسک ہوتا ہے وہ آنرز سے ہوتا ہے. اگر آنرز کی آپس میں کسی بات پہ نہ بنے
تو میں کہتا ہوں باقی اسٹیک ہولڈر سارے اگر کاروبار کو ڈسٹرب کریں نا تو ہو سکتا ہے کاروبار سال میں بند ہو, لیکن اگر ہم آنرز ہیں اور ہمارے بیچ میں کوئی انبن ہوگی تو کاروبار کتنی دیر میں بند ہوگا؟ 5 منٹ میں, in 5 minutes. اور میرے لیے یہ بڑا پینفل پوائنٹ ہے کیونکہ میں پچھلے 10 سال سے لوگوں کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ یار بزنس کے سروائیول پہ کام کریں. ایک فیکٹری میں 4000 ملازم جاب کرتا ہے, ایک فیملی بزنس بند ہوتا ہے 4000 لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ جو اس کی پوری فیملی پورے وینڈرز. تو ہماری لوکل اکانومی, ہماری لوکل سوشل اکانومی اتنی ڈپینڈنٹ ہے اس پہ کہ میں تو یقین کریں کئی دفعہ خون کے آنسو ہوتا ہوں جب کسی بزنس کے اندر کوئی ڈسٹربنس ہوتی ہے. تو بزنس کو ٹھیک کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو مالکان ہیں وہ زیادہ امیر ہو جائیں, تو یار ان کو تو اللہ نے ویسے ہی بہت دیا ہے. جو ان کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں, جو بزنس مین کہلانے کی ایک ایکویشن ہے کہ میں وہ بندہ ہوں جس کی وساطت سے لوگوں کو رسک ملتا ہے, تو اس سرٹوں کو بھی تو صحیح کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اصل یہاں پہ جس طرح کہ ابھی ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ ایک گورننس اسٹرکچر نہیں ہوتا, اور اس کے بعد پھر ہم نے بات کی ہے کہ اسٹیک ہولڈر کون کون سے ہیں. گورنمنٹ سے لے کے کسٹمر جو اس کو را مٹیریل بھی دے رہا ہے وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہے, کسٹمر بھی ہے, مارکیٹ بھی ہے, بینکس بھی ہیں. تو یہاں پہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ہیومن ریسورس ہے, تو کیا اس میں کیا پرابلم ہے؟ ادھر سے بھی کوئی ایشو آ سکتا ہے جس کی وجہ سے, کیونکہ ہمارے پاس اتنا ہیومن ریسورس ڈیولپ نہیں ہے, اتنا اکوپمنٹ نہیں ہے, تو کیا ان کی لیک آف ڈیولپمنٹ کی وجہ سے بھی بزنس جو ہمارا ہے افیکٹ ہوتا ہے؟ گورنمنٹ پالیسیز. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ورڈ ہے نا ہیومن ریسورس, میں جب مارکیٹ میں اٹھتا ہوں یا بیٹھتا ہوں, ٹھیک ہے, ہیومن ریسورس شروع ہوتا ہے کمپنی کے مالکان سے. اچھا وہ خود بھی تو ہیومنز ہیں. یہاں پہ ایچ آر سمجھا جاتا ہے جو لوگ امپلائیز آ رہے ہیں وہ ہیومن ریسورس ہے. اچھا میں تو ہیومن نہیں ہوں, میں تو گاڈ ہوں. پہلے تو یار یہ تو سمجھ لیں کہ یار میں بھی ایک ہیومن ہوں. سو ہیومن از ہیئر ٹو مینج دا ہیومنز. سو جو آنرز ہیں وہ سب سے پہلے خود تو سیکھیں. بھائی ہمارا جو بزنس ہے, میری جو کمپنی ہے وہ پچھلے 10 سال سے ایکچوئل میں آنرز کو بلڈ کر رہی ہے, بیکاز ہمیں یہ پتا ہے کہ ونس دا آنرز آر بلڈ اس کا جو امپیکٹ ہوگا نیچے تک وہ از امیکولس, وہ ٹرکل ڈاؤن ہوگا. اگر آپ نے گورننس کی بات کریں, آپ پوری کمپنی کے سارے امپلائیز کو گورننس سمجھاتے ہیں, وہ جس نے سمجھنا ہے وہ تو سمجھ نہیں رہا. تو اگر آنرز کو گورننس سمجھ میں آ گئی, شیئر ہولڈرز کو, ان کے بیٹوں کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کا فریم ورک سمجھ میں آ گیا, اس کے ایک بیٹے کو سی او شپ سمجھ میں آ گئی, اور اس کے نیچے اسٹرکچر بن گیا, تو یہ بزنس آرگنائز ہو جائے گا. So this is exactly that what we are doing days in days out. That's nice. I hope کہ sir and we have a lot of praise کہ ماشاءاللہ آپ اس میں successful ہوں. اب ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ عارف صاحب کو زیادہ ہے نہیں, تو پھر کس طرح سے اس اتنی بڑی پاپولیشن ہے, we stood among top 10 the most populous country in the world, تو اس میں پھر آپ اگر ہم بات کرتے ہیں تو 5th largest ہم یوتھ کنٹری بھی ہے. تو اتنی بڑی جو یہ جو ایک ینگ بلڈ کی آپ کے پاس ہیومن ریسورس ہے, اس کے پاس آپ دیکھیں تو اگر ہم اکیڈیمکس کی بات کرتے ہیں تو شاید اتنی اسکلڈ ایجوکیشن ہم پرووائڈ نہیں کر پا رہے جس طرح ہمارا ایک ٹریڈیشنل ورک آف جو ہے اکیڈیمکس چل رہا ہے. تو اس میں پھر جو ہے کس طرح سے یہ چیزیں کریٹ کی جائیں یا بلڈ کی جائیں تاکہ جو ہے آپ کی جو لیگیسی ہے اس کو بھی آگے کیا جائے, اور جو کہ فیملی بزنس کی لیگیسی ہے اس کو بھی جو ہے ایک سکسیسفلی اور سسٹینیبل وے میں, پراسپر وے پہ ہم کیسے رن کر سکتے ہیں. دیکھیں میرا اس میں ایک یہ ہے کہ جو ایک اکانومی یا فائنینشیل مینجمنٹ کا ایک سبجیکٹ ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری ہر کریکولم کا پارٹ ہونا چاہیے. ادھر آپ ڈاکٹری بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اکاؤنٹس فائنینس پڑھنا چاہیے, یہ تو مینڈیٹری ہو جانا چاہیے. کیونکہ دیکھیں الٹیمیٹلی آپ نے اپنی زندگی میں پیسوں کو مینیج کرنا ہے ان آرڈر ٹو سروائیو. تو ایک تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے کہ ہمارے یہاں پہ منی مینجمنٹ نہیں سکھائی جاتی. ہمارے بچوں کو, میں جب انجینئر بنا تو میں آپ کو بتاتا ہوں, جب میں کنسلٹنگ کر کے بزنس اسٹارٹ کر کے میں کچھ آگے پہنچا تو مجھے بڑا ایک دن دکھ ہوا کہ یار میں انجینئرنگ ہی کرتا رہا ہوں یار. بٹ چونکہ ایکچوئل میں آئی تھنک سو دس از ویری ویری امپورٹنٹ, ہر چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, لیکن جو اس کی فائنینشیل امپلیکیشنز ہیں, جو اس کی گورننس امپلیکیشنز ہیں, وہ ایک بیسک سبجیکٹ ہمارے ہر کورس میں ہونا چاہیے. ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دوسرا یہ کہ کچھ ادارے بہت اچھا رول پلے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور مجھے لگتا ہے کہ اویئرنیس بھی کریٹ ہو رہی ہے لوگوں کے درمیان اس کی. اور میرا تو یہ میسیج ہے ٹو دا یوتھ کہ میں اس پہ ولنگ بھی ہوں ٹائم دینے کے لیے کہ لوگوں کو جب بھی کوئی بچے اسٹارٹ اپس کرتے ہیں تو وہ اپنی گورننس پہ ضرور کام کریں. گورننس نہیں سمجھ میں آ رہی تو کسی کنسلٹنٹ کے ساتھ کنسلٹ کریں, اس سے بات چیت کریں, خود جگاڑے مت لگائیں. ادروائز آئی ایم ٹیلنگ یو, یو آر میکنگ اے بوم جو کسی وقت بھی پھٹ جائے.
سر اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ In fact, میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ there are very few people, شاید ہماری انگلیوں زیادہ ہو جائیں گی اگر ہم if we start counting those people like آپ ہے couple of other people جو اس کو پروموٹ کر رہے ہیں یا جو اس پہ کام کر رہے ہیں. There is خدا نہ خاصہ minus few people. Who else is there who can promote this thing? Because اب ہم جو ہمارے forefathers تھے they have started business. Now second generation is there, rather third generation is coming. اور 77 birthday پہ third generation is now in the go. جو کافی سارے ڈسٹینس کور کر لیا. اب جو جنریشن آ رہی ہے وہ equipped ہے with IT, وہ اس کا تھوڑا نالج بھی ہے, باہر سے پڑھ کے بھی آ گئے. Now اب وہ بزنس چینج ہونے کا ٹائم آ گیا. جو اڈیپٹیبلٹی ہے جو سیکنڈ جنریشن آئی تھی اس کی اڈیپٹیبلٹی کو سنس یو آر دیئر آپ اس کو پڑھا بھی رہے ہیں, اس کو سکھا بھی رہے ہیں. ناؤ اس کو مزید پھیلانے کے لیے بیکاز آپ کے پاس یو ہیو جسٹ 24 hours. آپ اگر راؤنڈ دا کلاک بھی کام کریں تو 24 hours کریں گے. ان 24 hours میں یو کین کور a certain time, certain area or certain organization, not all of the Pakistan. So are you doing anything to create a second line of command as far as your legacy is concerned? It's a very very pertinent question. کیونکہ جو کنسلٹنگ ہے نا, میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ میرے پاس 10 سال سے آ رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کو کنسلٹنٹ بننے کا بہت شوق ہے کہ وہ نہ بیکم اے کنسلٹنٹ. کنسلٹنگ جو ہے نا یہ کوئی جاب تو ہے نہیں. اس میں اگر آپ ایمپیتھیٹک نہیں ہے وتھ یور کاز, اور اگر آپ کے دل میں درد نہیں ہے تو آپ سوچ کبھی رزلٹ نہیں دے سکتے. بیکاز اف یو ڈونٹ فیل دا پین آف دا آنر, جس بندے نے پیسہ لگایا ہوا ہے, جس بیچارے نے اپنا اسٹیک لگایا ہوا ہے. میں نے کل کچھ دن پہلے میں کمپنی میں تھا, وہاں پہ میں نے ساری ٹیم کو بلایا اور میں نے انہیں کہا کہ یار آپ سب لوگوں کو چاہیے کہ آپ بہت محنت کریں. کیوں بلا؟ میں نے کہا یہ جو آنر ہے نا, اس کی جس پراپرٹی پہ ہم بزنس کر رہے ہیں یہ 1 بلین کی ہے. یہ ابھی چاہے تو رینٹ پہ دے اور گھر جا کے بیٹھ جائے تو 50 لاکھ مہینے کا رینٹ لے سکتا ہے. ٹھیک ہے, 1 بلین کی پراپرٹی ہے, 6% اینول ریٹرن ہے. تو اس کو کیا مصیبت پڑی ہے یہ صبح سے لے کے شام تک جو یہ کشت کاٹ رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ, اور ایٹ دا اینڈ اس نے پیبلز بھی ہیں, اس کی وینڈروں کی باتیں بھی سن رہا ہے, تمہاری بھی باتیں سن رہا ہے. یار اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ صلاحیت دی ہے جس کی وجہ سے ہی وانا ایڈ ویلیو, اس کے اندر ہمت دی ہے نا اللہ نے کہ وہ فیس کر رہا ہے, اس کو اچھا لگتا ہے لوگوں کے ساتھ کام کر کے, لوگوں کے ساتھ ویلیو ایڈ کر کے, لوگوں تک رزق پہنچا کے. بالکل ان کے گھر کے جو چولہے جلتے ہیں وہ سارا نظام ہے. اس کو اپریشیٹ بھی تو کرنا ہے کسی نے. اب چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم جس ملک میں ہیں یہاں پہ بزنس کے لیے مشکلات زیادہ کریٹ کی جاتی ہیں, بیکاز یہاں پہ ایز آف بزنس ڈوئنگ بزنس تو ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا جو گورنمنٹ اسٹرکچرز ہیں وہ entirely is not aligned with the economic numbers and the values of the country, because اس کی وجہ ہمارے پاس lawlessness ہے. جب lawlessness ہوتی ہے lack of governance یا supremacy of law نہیں ہوتا تو پھر آپ کو پتہ یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. اور ہمارے لیے تو بہت بڑا چیلنج ہے, بلکہ ہمارے لوگوں کو تو مجھے لگتا ہے 10 دفعہ سوچنا چاہیے before jumping into anything between any two people. Otherwise تو آپ کچھ الگ ہی کھڑا کر رہے ہیں, اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے. سر بڑی خوبصورت جو ہے نا وے میں ڈیفینیٹلی آپ لوگوں نے ان چیز کو ایکسپلین کیا ہے کہ کس طرح سے ہم کیا کہتے ہیں کہ ون ون سچویشن آپ کو دونوں ہینڈ سے جگہ نا دونوں ہاتھوں سے تانی بجتی ہے. تو اگر آنر اتنی بڑے وہ دل جگرے سے وہ چیزیں کر رہا ہے, انویسٹمنٹ کر رہا ہے, آپ کو سیلری تو کر رہا ہے, تو آن دی ادر ہینڈ اسی طرح ہی ریسیپیٹ کرنا چاہیے جو ہے جتنی بھی ایک لوور لیول کی جو ہیومن ریسورس ہے ان سب کو. جس نے بزنس بنایا ہے دیکھیں وہ تو بڑا زیادہ پین لگتا ہے نا, کیونکہ وہ کنٹرولنگ جنریشن ہے. اب ذرا 2 منٹ اس کی جنریشن ٹرانزیشن پہ آتے ہیں. جو سیکنڈ جنریشن آتی ہے ان کو بولتے ہیں سبلنگ پارٹنرشپس, وہ بہن بھائی ہوتے ہیں. اچھا کسی کو درد ہوتا ہے کسی کو نہیں ہوتا. اچھا اس سے جو نیچے والے ہیں نا وہ کزنز ہیں, ان کا تو بالکل ہی کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ جو رائٹ ٹو ورک ہے وہ رہے, رائٹ ٹو اون رہے اس فیملی کے پاس, رائٹ ٹو ورک چلا جائے پروفیشنل کے پاس. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں کمپنی کو اون کرتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا حق ہے کہ میں کام بھی کروں. اچھا کام تمہیں نہیں آتا تم نہیں کرو, اس کے لیے پروفیشنل رکھ لو. تو وائی دا پیپل ہائر CFOs, وائی دا پیپل ہائر دا پڑھے لکھے انجینئرز, ڈاکٹر, بیکاز دے نو دیٹ کہ پروفیشنل لوگ ہیں یہ کام کریں گے, ہماری آنرشپ ہے, ہم اوپر بیٹھ کے ذمہ داری لیں گے, اور
اون کریں گے, سکیور کریں گے اس کے کیپٹلز کو, اس کی انویسٹمنٹس کو, اس کے شیئرز کو, اور جو گورنمنٹ کے مسئلے مسائل ہیں اس کو فیس کریں گے اور گروتھ کو دیکھیں گے. تو وہ ڈفرنس نہیں ہو پاتا, جس کی وجہ سے وہ کام میں لگے رہتے ہیں اور وہ چیزیں دیکھ کوئی نہیں رہا ہوتا, اور آہستہ آہستہ تھنگس اسٹارٹ کروڈنگ ہیں. سر ایون کہ یہی میرا ایک سوال تھا بالکل آپ سے, کہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹائم آنا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ جو ساری ایک آپ کی جو ایسٹ ہے وہ آپ نے شفٹ کرنا ہوتا ہے نیکسٹ جنریشن میں. وہ جس طرح ابھی ہم نے بات کی ہے سبلنگ اور پھر اس کے آگے کزنز والی اسٹوری, تو کرنا نہیں ہوتا ہے, ویسے ہی ہو جانا ہے, آپ نہ بھی چاہیں. ہاں وہی بن کے ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کو کچھ ہو گیا تو پھر بھی ہونا ہے. تو اس میں سر کیا ہے کہ پھر موسٹلی پاکستان میں کیا ہے کہ آپ کو فائنینس تو آ رہی ہیں, جس طرح ابھی ہم نے بات کی کہ رائٹ ٹو پارٹنر یا اونرشپ تو ہے, اس میں آپ کو فائنینس وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں, بٹ ایک جو ٹیگ ہوتا ہے کہ آپ یا تو اس کے سی ای او ہیں یا آپ اس کو آن کرتے ہیں, تو وہ جو ٹیگ ہے اس کو ہمارے جو اس کلچر میں جو ہمارا ہم جس طرح گرو کرتے تو اس کو لینا بڑا ہی ایک جو ہے نا وہ, لیکن اس ٹیگ کے مطابق کام نہیں کرتے. ایگزیکٹلی یہی ٹیگ لگا ہوا ہے, بالکل ٹھیک, کام اس کا ایک بھی نہیں کر رہے. تو آپ نے بڑی آپ کو اس کی جاب ڈسکرپشن کا پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے. بائی دی ورچو آف لاک اور اسٹروک آپ سی ای او بن گئے. دس از واٹ یو سے کہ میرا یہ پیدائشی حق ہے, بیکاز میں عارف صاحب کا بیٹا ہوں تو عارف صاحب کی سیٹ پہ میں ہی بیٹھوں جا کے. 16 ہفتوں کا ایک کورس کراتے ہیں جس کا نام ہے ہاؤ ٹو بیکم سی ای او. ہمارے دفتر میں ہوتا ہے, جس کے اوپر ہم وہ تمام چیزوں پر ڈسکشن کرتے ہیں جو سی ای او کو پتہ ہونی چاہیے, اور وہ تقریباً کوئی 50 سے زیادہ ٹاپکس ہیں جو سی ای او کے اراؤنڈ روٹیٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ کسی سی ای او سے پوچھ لیں کہ یار اس کے ڈیلیوریبلس کیا ہیں, تو وہ دفتر میں لیٹ آنا, آگے چودراہٹ کرنا, اور جو دل کرے میں کروں. This is not the CEO ship. CEO ship is a big responsibility. تبھی تو کہتے ہیں کہ پروفیشنلز کو دے دیں, تاکہ وہ جواب دہی تو دے. اپنا بیٹا تو جواب بھی نہیں دے گا, وہ ناراض ہو جائے گا. اور ایون کہ پھر کیا ہے کہ اس سے آپ کچھ اس طرح کے کویسچن بھی نہیں کر سکتے ان فرنٹ آف دا ادرس کے, وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ تو پرسنل. اس کے لیے فیملی بزنس کے اندر ہم بچوں کو تھوڑا ارلی انوالو کرتے ہیں, ہم ان کو ساتھ ساتھ پریکٹس کرواتے رہتے ہیں. فار ایگزامپل اس کو عادت ہونی چاہیے بڑوں کی بات ماننے کی, بڑوں کو پریزنٹیشن دینے کی, تو یہ آپ نے اپنے بچوں کو ٹور کرنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم تینوں بزنس مین اور آپ کا بیٹا بڑا ہے, تو اگر ہم اسے کہیں گے نا تم نے ہر مہینے ہمیں پریزنٹیشن دینی ہے, تم نے پچھلے مہینے کیا کیا ہے, تو اس کو عادت ہو جائے گی. لیکن اگر ہم اس کو یہ ہیبٹ ڈیولپ ہی نہیں کریں گے اس کے اندر, تو وہ ساری زندگی کرے گا نہیں, نہ وہ خود کرے گا نہ کسی سے کروائے گا. اچھا سر, یہاں پہ کیونکہ ٹائم بھی ڈیفینیٹلی آپ کا بڑا امپورٹنٹ ہے, چیزیں سمرائز کی طرف لے کے جاتے ہیں سر. یہاں پہ کیونکہ آج ہم بیٹھے ہیں, ایک گلوبل ولیج ہے دنیا, آپ ہر طرح سے کنیکٹڈ ہیں, ایزی ٹو میک کانٹیکٹ ہے, ایزی ٹو ٹریول ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہے. وہاں پہ جو بزنس ہے اس کا بھی اسفیئر اگر پہلے ایک سٹی تک تھا, محلے تک تھا, اب وہ ایکسپینڈ ہوتا ہوتا کنٹریز سے کانٹیننٹ سے اور گلوبل میں شفٹ ہو چکا ہے. تو اس میں جو ہے ہم پاکستان میں رہتے ہوئے جو ہمارے فیملی بزنس, آل دو آپ بہتر جانتے ہیں کہ ساری دنیا میں یہی ہے کہ ہر کنٹری میں کچھ فیملیز ہوتی ہیں جن کے بزنسز ہوتے ہیں, لیکن وہاں کا کلچر, وہاں کا جو یہ ساری ٹرانزیشن ہے وہ شاید پاکستان کے کلچر سے بہت ڈفرینس ہو, یہ آپ بہتر بتائیں گے. تو اس طرح سے پاکستان کا جو ایک جیوگرافی ہے, اس میں کوئی بزنس ہے, وہ خواہ ہمارا ٹیکسٹائل سے ہو یا ہمارا لیدر انڈسٹری سے ہو, ہمارا ایگریکلچر سیکٹر سے ہو یا فوڈ اینڈ بیوریجز سے ہو, تو وہ اگر کوئی نئی جنریشن ہے, بڑی ایمبیشیس ہے, فورن گریجویٹ ہیں, ٹیکنالوجی کو دیکھ رہے ہیں, دے وانٹیڈ ٹو ایکسپینڈ دیئر تھنگ, بٹ جو ہمارے ایک ابھی بزرگ ہیں جو کہ ساری چیزوں کو آن کرتے ہیں, تو وہ شاید اس طرح سے ان کے اوپر ٹیسٹ نہیں کرنا چاہتے کہ شاید ان کو اس طرح سے ہوتا ہے نا کہ شاید ان کو کیا اتنا پتا, یہ تو ٹھیک ہے تھیوریٹیکلی تو نالج ہے بٹ پریکٹیکلی نہیں ہے. سو ہاؤ وہ جو ایک ینگ ایمبیشیس ہے جو کہ اس چیز کو پڑھ بھی رہا ہے, ایکسپیریمنٹ کرنا چاہ رہا ہے, سو ہاؤ دے وڈ گیٹ کہ وہ اتنا کیپیبل ہو کہ وہ اپنا ٹرسٹ فیکٹر جو ہے وہ ون کر سکے دس فیملی, اور پھر اس کو ایکسپینڈ کر سکیں آل اوور دی ورلڈ. ایک دفعہ مجھے بلایا ہے یونیورسٹی نے, تو وہاں پہ بہت سارے نا وہ بچے بیٹھے ہوئے تھے, آپ یہ سارے فیملی بزنسز کے بچے ہیں, ٹھیک ہے, کسی ہر باپ کا بزنس ہے, کسی کی فیکٹری ہے, کسی کا ریٹیل کا بزنس ہے, تو آپ ان بچوں کو نا کوئی ایڈوائز دیں, ٹھیک ہے. تو میں نے مارکر لیا اور بورڈ پہ لکھا بندے دے پتر بن جائے, اور نیچے لکھا بی اوبیڈینٹ. بالکل صحیح. لیکن جس بچے نے بھی, ہمارے پاس بہت سارے سیکنڈ جنریشن کے ایسے بچے آتے ہیں جو کاروبار کے اندر ایک ایوولوشن لانا چاہتے ہیں, اور ان کے پیرنٹس اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, لیکن وہ بچے کیا کرتے ہیں, ایک تو وہ کچھ ہمارے جیسے کنسلٹنٹس کو انوالو کرتے ہیں,
اپنے پیرنٹس کو کنونس کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ بات شاید ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے, ہمیں کسی ایکسپرٹ سے بلا کے پوچھ لینا چاہیے. اچھا اگر وہ کوئی بات سنیں گے, اچھا پہلے تو اس بچے نے ٹرسٹ ون کرنے کے لیے اپنے آپ کو اوبیڈینٹ پروف کرنا ہے. اگر وہ آتے ہی چچا کے ساتھ تایا کے ساتھ منہ ماری کرے گا تو اپنی جگہ نہیں بنا سکے گا. میرے سے کسی بندے نے پوچھا کہ یار یہ ایکچوئل میں آپ سکھاتے کیا ہیں, بڑا اچھا سوال, ایکچوئل میں آپ کیا سکھاتے ہیں؟ میں نے کہا یار میں ایک ہی چیز سکھاتا ہوں, اپنے 10 سالوں سے سکھا رہا ہوں اور آگے بھی سکھاتا رہوں گا, سینس آف آرگومنٹس ونس یو ہیو اے ڈفرنس آف اوپینین. جب میرا اور آپ کا اختلاف رائے ہے تو کیا ہمارے اندر سینس آف آرگومنٹ ہے؟ اور اس بچے نے یہی ون کرنا ہے. اس نے چچا کو, تایا کو, بھائی کو, بڑے بھائی کو, چھوٹے بھائی کو بٹھا کے ایک ماحول بنانا ہے جس میں جو ڈفرنس اوپینینز ہیں وہ ٹیبل پہ آئیں اور اس کو اچھے طریقے سے ڈیزالو کیا جائے. اچھا جب وہ کسی بات پہ کنکلوڈ نہ کر سکیں تو ایکسپرٹ سے رائے لے لیں. ایک سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہے کہ یار اچھا یار یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, تو ان کو بلا لیں, کبھی لائر کو بلا لیں, کبھی کسی بینکرز, جب آپ بینک کے مسئلے ہوتے ہیں تو بینکر کو بلا لیتے ہیں. اسی طرح ہر چیز کا ایک ایکسپرٹ ہے تو ہمیں بھی لوگ اسی لیے بلاتے ہیں کہ یار دیکھیں ہم اس معاملے میں پھنس تو گئے ہیں اور ہمارے پاس بہت سارے ایسے کیسز ہیں جہاں پہ سیکنڈ جنریشن ٹو کا انیشیٹو, پہلے اس بچے نے جگہ بنائی ہے. اچھا اگر اس وہ بچہ سیریس نہیں ہے, خود ٹائم پہ آفس نہیں آتا, کیونکہ میں یوتھ کے لیے بات کر رہا ہوں, خود سیریس نہیں ہے, خود پین نہیں لے رہا, خود اس کا اپنا ویژن نہیں ہے, خود وہ ذمہ داری نہیں لینا چاہتا اور سارا دن یہ باتیں کرتا ہے کہ آرگنائز ہو جائیں. ایسے بچے کو نا فیملی بھی نا سیریس نہیں لیتی. تو میری یوتھ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر وہ اپنی فیملی بزنس میں اسکیلیبلٹی لانا چاہتے ہیں تو پہلے 3-4 مہینے ذرا ذمہ دار ہو کے ایک بیبا بچہ بن کے سب کا اعتماد لیں, پھر اس کے بعد وہ بات کریں گے تو لوگ سنیں گے اور پھر آپ اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی. اور بدتمیز بندہ اس کے اندر خالی ایگو ہے تو وہ جس سے اس نے بنائی ایک چیز, آپ کے باپ نے, آپ کے تایا نے اسکریچ سے ایک چیز بلڈ کی ہے, آپ آتے نہیں کہہ سکتے ان کو کہ یار وہ ڈون فلاں فلاں کو. بھائی آپ پہلے سمجھیں, پہلے اس میں رچے تو صحیح نا. میں لوگوں سے کہتا ہوں گند صاف کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے, گند میں اترنا پڑتا ہے. آپ باہر کھڑے رہو اور کوئی گند صاف کرو, گند کیسے صاف ہوگا؟ یو ہیو ٹو بی ان. اسی لیے اس بچے کو سمجھنا چاہیے کہ پہلے وہ ان ہو, اپنی جگہ بنائے, اپنی تھوڑی سی سی بنائے, پھر اپنے ویژن کے ساتھ انگیج کریں, چیزوں کو آگے لے جائیں. That's good. So کیا خوبصورت ورڈز میں بتایا سر. آپ اس پہ کچھ تھوڑا سا کنڈیشن میں میمنس کو کافی پڑھا. جی جی. ان کی میں جو ٹیچنگ فلاسفی اس کو مجھے آئی ریلی لائک اٹ. وہ بچے کو, حالانکہ بچے نے باس پڑھنا ہوتا ہے لیکن اس کو اسکریچ سے اسٹارٹ کرتے ہیں اور وہ پورے پروسیس سے گزارتے ہیں. سو ہی شوڈ نو دا پین کہ کیا ہے, کس طرح کرنا چاہیے, اس میں کیا بہتری کی آپشن موجود ہے. ہم بھی اب کبھی فیملی بزنس میں بچوں کو لے کے آتے ہیں, ان کا پورا 3 سال کا روڈ میپ ڈیوائز کرتے ہیں. پہلے وہ انٹرنشپ کرتا ہے, پھر اس کے بعد وہ MTO بنتا ہے. اس کا ذرا اس کا فاسٹ پیس ٹریک ہوتا ہے, اس نے فاسٹ پیس ٹریک پہ جانا ہوتا ہے, لیکن ہم اس کو گزارتے ہیں ہر پروسیس سے. دس از ایگزیکٹلی واٹ وی آر مینٹرنگ ان فیملی بزنس انسٹیٹیوشنز. ادروائز تو بچے آتے ہیں, وہ پہلے دن آ کے باپ کی سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے اور ایک بندہ سامنے جس نے 20 سال سے نوکری کیا اسے کہتا ہے جی آپ غلط کہہ رہے ہیں. تو وہ پھر سارے کا سارا بیلنس خراب ہو, ڈومینس ختم ہو جاتا ہے. سر یہاں پہ میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا. ریسنٹلی ابھی جو ہے وہ ہم نے ایک انٹرویو کنڈکٹ کیا, پاکستان کے بہت بڑا ریناؤنڈ برانڈ ہے شوز کا. تو ان کے وہ انہوں نے خود ایک برانڈ اپنا کریٹ کیا, بٹ اس سے پہلے ان کا فیملی بزنس تھا. اینڈ انہوں نے سیم اسٹوری ہمیں سنائی. انہوں نے کہا جی مجھے جب ہم نے فیملی میں بیسکلی ایک فیملی کنسنسس ہم نے کریٹ کیا, ایک فیملی جو ہے کانسٹیٹیوشن ڈیولپ کیا کہ جتنے بھی ہماری اپ کمنگ جنریشن ہے وہ کزنز ہیں, سبلنگ ہیں, تو وہ باقاعدہ ایک پروسیس سے آئیں گے اوپر کہ وہ سیل بھی کریں گے, وہ جا کے آفس میں بھی اپنی آؤٹ لیٹ پہ بھی کام کریں گے. وہ جو جوتے وغیرہ بیسکلی شوز کا برانڈ تھا جو اوپر سے جوتے پہنتے پاکستان میں, وہ بھی ہم کریں گے تاکہ ہمیں وہ سارا کا سارا پروسیس پتا ہو. the same آپ نے ابھی وہی مینشن کیا کہ ہم نے فاسٹ پیس میں پروسیس سارا ہم کو. یہ اپروچ غلط ہے کہ جی وہ پہلے دن آئے گا اور پہلے دن ہی آتے ہی he became the king. تو وہ ڈسٹرکشن ہے, is the basis of destruction. سر یہاں پہ بیسیکلی اب جو ہے لاسٹ ہمارے 2 کویشچن ہیں. ایک تو کیونکہ آپ سے ہم نے سنا آپ نے ایکویشن ڈیولپ کی ہے جس میں ہم بات کرتے ہیں R=ME². سو آئی ریئلی وانٹیڈ, آئی نو اور ہمارے ماشاء اللہ گیسٹ بھی جانتے ہیں, سر بھی,
بٹ دیر آر لاٹ آف پیپل کہ یہ بیسکلی اس کے پیچھے کیا فلاسفی ہے اینڈ ہاؤ اٹ وڈ بیکم ون ون سچویشن, اور کس طرح سے یہ پراسپیرٹی کسی کے انسان کی بھی لائف میں لا سکتی ہے. R is equal to M. بنڈل آف تھینکس. ایسی ایکویشنز تو بنتی رہتی ہیں ڈیورنگ ڈسکشنز. تو میرا تو اس چونکہ جب میں دیکھتا ہوں اس ملک کو اور چیزیں کو آبزرو کرتا رہتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو پریورٹیز ہیں اس وقت, ٹھیک ہے, وہ 3 پریورٹیز ہیں جس پہ ہمیں بہت ڈیپلی کام کرنا چاہیے. The base of the everything is the morality. We need to work a lot on moral grounds, جو کہ ہمارا ریلیجن ہمیں پہلے دن سے دیتا ہے. We just go for the implementations, اور اس کو ذرا ہم implementation کی طرف لے کے جائیں, نہ کہ صرف جمعے کی نماز تک ڈیلز کو نکال کے we have to implement things in life. Morality, and the second thing is the environment. کہ آپ کا جو صفائی ستھرائی نہیں ہے, مجھے تو بہت دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کچرا ہی کچرا ہے. میں کراچی جاتا ہوں, مجھے کوئی 1 میٹر دکھا دیں جہاں پہ کوڑا نہ ہو. 1 میٹر. there is no 1 meter in the whole city جہاں کوڑا نہیں پڑا. اور جسٹ امیجن اس ماحول کے اندر رہ کے آپ نے کیا پریسٹیج محسوس کرنی ہے. ایون کہ ہمارا سر سنی جو کرتی ہے ہمارا ریلیجن کہتا ہے اصل میں یہ صفائی جو ہے نا, اس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ بہت شدت سے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. انڈیویجول کیپیسٹی میں, محلہ کیپیسٹی میں, سٹی کیپیسٹی میں, میں کہتا ہوں نیشنل لیول پہ ہمیں کبھی پریورٹیز اپنی نا بالکل تبدیل کر دینی چاہیے. پوری ایک کمپیریزن ہماری پوری پریورٹیز ملک کی ایک ہونی چاہیے کہ ہم نے 2 سال میں صاف ہونا ہے. اگر ہم اس پہ کام نہیں کریں گے نا, نہ ہماری بیماریاں ختم ہوں گی, نہ ہمارا اسموک ختم ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم تو اسی چکر میں پڑے رہیں گے. اور گند میں رہنے والے بندے کا دماغ بھی گندا ہوتا ہے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ کا دماغ صاف ہو, گند ہے اور میں اس میں صاف دماغ لے کے بیٹھا ہوں. اور تیسری چیز ہے وہ اکنامکس, کہ یار جب یہ 2 چیزیں ٹھیک ہوں گی نا تو مورالٹی ٹھیک ہوگی, انوائرمنٹ ٹھیک ہوگا اور اکنامکس ٹھیک ہوگی. تو اس کو اگر آپ وہی آپ نے جو ابھی ایکویشن بولی R is equal to respect, تو اس کے ساتھ ہی آپ کو کوئی عزت ملے گی. اور انسان اپنی زندگی میں عزت کا خواہاں ہے. یہ بات یاد رکھیے گا, انسان پیسے کا خواہاں نہیں ہے. پیسہ بھی انسان کس لیے کماتا ہے؟ عزت کے لیے کماتا ہے. تو انسان پڑھتا کس لیے ہے؟ عزت کے لیے. انسان بڑا سنگر کیوں بنتا ہے؟ عزت کے لیے. تو انسان کی جو ایکچوئل میں جو پرابلم ہے وہ عزت ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر عزت چاہیے تو کم از کم یہ بیسکس فنڈامنٹلز ہیں, اس پہ ضرور کام کرنا پڑے گا آپ کو, پھر ہم اس سے آگے لے کے جا سکتے ہیں. اور آئی تھنک سر یہ جو آپ عزت کی بات کی ہے, ڈیفینیٹلی اگر ایک انسان خواہش مند ہے اس چیز کا, تو جب ہم اس فارمولے کو امپلیمنٹ کریں گے اور سکسیزفلی ہم اس کو ایس کر لیں گے, تو ڈیفینیٹلی آل اوور دا ورلڈ جو ہمارا ایک امیج ڈیو ٹو سم دا تھنگس وہ ہے ہر طرح سے, تو وہ بھی ڈیولپ ہوگا, ہماری ایک گلوبل لیول پہ رسپیکٹ ہوگی. اور اٹ وڈ بی ریئلی گریٹ. آئی ہوپ کہ جو ہے یہ جو ایکویشن ہے ہمارے ویورز بھی اس پہ جو ہے اس کو سنیں, اس کو دیکھیں, اور خاص طور پہ جو پیرنٹس ہیں, کیونکہ سر ہمارے ویورز میں بہت زیادہ جو میجورٹی ہے وہ پیرنٹس کی ہے, تو ڈیفینیٹلی ان کا بڑا رول ہوتا ہے, ان سے ہی جنریشن آگے شفٹ ہوتی ہے, تو ان کو ہی یہی چیزیں سکھا دے. تو آئی تھنک کہ گھر سے جب چیز اسٹارٹ ہوگی اور پیرنٹس میں بھی وہ والے پیرنٹس جو بزنس کے فاؤنڈرز ہیں, بڑا بھائی, ابو جان, اگر وہ آج موجود ہے, اچھا اگر وہ انیشیٹ کریں گے نا تو چینج جلدی سے امپلیمنٹ ہو جائے گی. اگر چھوٹا بھائی کرے گا یا بیٹا کرے گا تو اس کو امپلیمنٹ ہونے میں ڈبل ٹائم لگے گا, کیونکہ بڑے کا ویژن نہیں ہوگا, چھوٹے اس کو کروانا چاہیں گے تو اتنی ریزسٹنس آ جاتی ہے کہ وہ چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہوتی. تو میری تو ریکویسٹ ہے کہ اگر ہمارا پروگرام سننے والے لوگ میں سے جو بڑے ہیں, جو گھر کے بڑے ہیں, جو کاروبار کے بڑے ہیں, وہ پلیز انیشیٹو لیں, پلیز انیشیٹو لیں. اور بڑے کی ڈیفینیشن جو میں نے آج تک ڈیفائن کی ہے, بڑا وہ ہوتا ہے جو انصاف کرتا ہے اور جو معاف کرتا ہے. اگر وہ یہ 2 کام نہیں کر سکتا تو وہ بڑا نہیں ہے. تو اپنی ایگو سے نکلیے, اس چیز سے باہر آئیے کہ یار میں آئی ایم دا بیسٹ, آپ بیسٹ نہیں ہیں. وقت ہر بندے کو کمزور کر دیتا ہے. تو آپ کیا کریں کہ آپ بیسٹ لوگ پروڈیوس کریں اپنی فیملی میں, اپنے امپلائیز میں, تاکہ چیزیں آپ موو کر سکیں, ان کو ٹرانسلیٹ کر سکیں, کیسکیڈ کر سکیں, تو چیزیں چلیں. سر لٹرلی میں جو ہے مجھے بڑی تھاٹ پرووکنگ آپ کی وہ جو لائن لگی ہے کہ ہمیں جو رائٹ آف اونرشپ ہے وہ رکھنی چاہیے, اور جو رائٹ آف آپریشن یا مینجمنٹ ہے وہ دے دینی چاہیے, تاکہ دونوں جو ہے نا گرو کریں, پراسپر کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ بھی گرو کرے, کنٹری بھی کرے. اٹ وڈ بی ریئلی یہی ہوتا ہے کہ جب ہم انڈسٹری ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں جو ایکچوئل میں کام کو جانتے ہیں, جن کو ایکچوئل میں پتہ ہے کہ کس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں, تو پھر اسی طرح کی جو ہے نا ہمارے ساتھ پازیٹیو چیزیں آتی ہیں. اچھا سر, یہاں پہ یہ ایک میرا کویشچن ہوتا ہے, میں اپنے ہر گیسٹ سے بڑی جو ہے نا وہ معذرت کے ساتھ پوچھتا ہوتا ہوں,
کیونکہ اس کی ڈیمانڈ بھی بہت ہوتی ہے اور ہمیں یہ ڈیلی چیلنج بھی فیس کرنا پڑتا ہے کہ وہی سر نے آپ نے بات کی تھی کہ 24 آور ہیں اور ایک عارف صاحب ہیں اور وہ ملٹیپل کمپنیز جو ہیں ڈزن کو ایڈوائزری بھی کر رہے ہیں, خود بھی CEO فاؤنڈر ہیں اور اس کے ساتھ فیملی بھی ہوتی ہے, پھر آپ ایز اے جو ہے وہ سسٹر بھی ہوتے ہیں, بردر بھی ہوتے ہیں, پھر آپ ہسبینڈ کا رول بھی پلے کر رہے ہوتے ہیں, پھر اس کے ساتھ آپ سوشلی بھی لائف کا آپ کی ہوتی ہے, مینٹور بھی ہوتے ہیں. تو یہ اتنی ساری جو ایک بزی اسکیجول میں ہے تو یہ ایک کیا مینیج کر سکتا ہے کہ انسان ورک لائف بیلنس کریٹ کیا جا سکتا ہے, یا کہ کیا ہے اس پہ میں سر آپ کی بھی رائے جاننا چاہوں گا, اور سر پلیز آپ سے بھی, کیونکہ ماشاء اللہ آپ دونوں پروفیشنل ہیں اور سارے ہی اسی سفیر میں ہیں, ریلیجیس بھی ہمارا ایک سفیر ہے, سوشلی بھی ہے, خود کو بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے, تو اس کے اوپر جو ہے نا تھوڑا سا اپنا 2 سینٹس سر پلیز پلیز. اسی پرابلم کو سمجھتے ہوئے نا میری یہ کتاب ہے, اس کا نام ہے کرداریات. There is a book called کرداریات. یہ ورڈ نکلا ہے جس طرح سے اخلاقیات ہے, اسی طرح سے یہ ورڈ ہم نے کردار سے نکالا ہے, کرداریات. اچھا, ایک مرد اپنی زندگی میں 9 رول نبھا رہا ہوتا ہے ایک وقت میکسیمم. اس کتاب میں ایکسپلین کیا ہے, اس کتاب کے اندر پرسنل لائف کے سارے رولز اور بزنس لائف کے سارے رول ایکسپلین کیے گئے ہیں. تو اگر وہ فیملی اور بزنس کے رول سم اپ کرے تو ایک مرد ایک وقت میں 15 سے 16 رول نبھا رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل وہ دادا بھی ہے, وہ باپ بھی ہے, وہ بھائی بھی ہے, وہ ہسبینڈ بھی ہے, وہ ہو سکتا ہے تایا بھی ہو, کزن بھی ہو, فادر ان لا بھی ہو, سسر بھی ہو. تو جیسے جیسے آپ کی لائف چینج ہوتی ہے تو آپ کے رولز ایڈ ہوتے ہیں. اسی طرح بزنس میں آپ نے پہلے فاؤنڈر تھے, پھر آپ پروڈکشن مینیجر بنے, پھر آپ فائنانس مینیجر بھی بن گئے, پھر آپ چیئرمین بھی بن گئے, پھر آپ بورڈ میں بھی ہیں, پھر آپ CEO بھی ہیں, تو وہاں بھی بہت سارے رولز کر رہے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ورک لائف بیلنس کرنے کا جو بیسٹ میتھڈ ہے نا وہ اپنے رول کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اگر آپ اپنے کردار کو سمجھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ مجھے اس وقت کس کردار میں رہنا ہے. بہت خوبصورت. یعنی اگر آپ اپنے دفتر بیٹھے ہیں, اچھا آپ کو بتاؤں ورک لائف بیلنس کوئی فزیکل چیز نہیں ہے, اٹس اے بیسیکلی سائیکولوجیکل انگیجمنٹ. تو اگر میں فار ایگزامپل دفتر سے اٹھ کے گھر آ گیا ہوں تو میں اپنی وائف کے ساتھ ہوں تو آئی شوڈ ایکٹ ایز اے ہسبینڈ. اب میں اٹھ کے اپنی ماں کے ساتھ, اگر بے شک میں 10 منٹ بیٹھا ہوں اپنی ماں کے ساتھ یا 5 منٹ بیٹھا ہوں, مقصد اس 5 منٹ کا نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ میں اس 5 منٹ میں بیٹھا کیسے ہوں. کیا میں نے اپنی ماں کے پاؤں دبا دیے ہیں, کیا میں نے اپنی ماں کا ماتھا چوم لیا ہے. اچھا اگر آپ تھوڑا سا وہ 5 منٹ بھی اپنے اس کردار میں گزار لیں گے تو یو ول بیلنس یور لائف. ہم کرتے کیا ہے کہ ہم جہاں ہوتے ہیں ہم وہاں اس کردار میں نہیں ہوتے. دفتر میں بیٹھے ہوئے چاچو بن کے, بورڈ روم میں بیٹھے ہوئے ماموں بن کے, گھر بیٹھے ہوئے CEO بن کے. تو جب آپ یوں کریں گے تو ورک لائف بیلنس کی دھجیاں تو اڑیں گی. اٹس ناٹ اباؤٹ دا فزیکل پریزنس اینڈ یو نو دیئر. آئی تھنک سو یہ میرے 2 سینٹس ہیں. اور وہ کتاب میری اس کے اوپر پوری بک ہے, اٹس اویلیبل ایٹ Amazon. آپ Amazon پہ جائیں, یو کین رائٹ اٹ اینڈ یو کین گیٹ دا بک. میں کچھ عرصہ پڑھاتا بھی رہا ہوں, میں اس وقت بھی میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا. میں اس وقت بھی یہ کہتا تھا ہمیں نا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا وہ بڑا آئیڈیل ہوتا ہے. جیسے وہ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں نا, سے وہ گڑیا گڈی کا شادی کا کھیل کھیل رہے ہیں, وہ لڑکی اس وقت وہ گڑیا کی ماں بنی ہوتی ہے, ایکچولی ماں بنی ہوتی ہے. صحیح بات ہے. She doesn't bother about the rest of the people who are کردار میں ہوتی ہے, کردار میں ہوتی ہے. وہ bother ہی نہیں کرتی کہ آپ کیا کہہ رہے ہو کیا نہیں کہہ رہے ہو. اگر وہ لڑکا ڈاکٹر بنا ہے تو پورا ڈاکٹر بنا ہے. وہ they are living in that particular moment. ہماری پرابلم, آپ کی والی بات, ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم ادھر بیٹھے ہوئے I'm thinking about something else. Whereas my point, میرا جو ورک لائف بیلنس کا the same opinion کہ آپ جو کام کر رہے ہو اس وقت وہ کام کرو. That's it. اس وقت اگر آپ وہ کام کرتے ہو اور آپ کو پرائرٹی ڈیفائن کرنی چاہیے کہ اس وقت میری پرائرٹی کیا ہونی چاہیے. اس وقت میری پرائرٹی اگر گھر ہے تو پھر گھر ہے. اس وقت میری پرائرٹی اگر بزنس ہے تو گھر از ناٹ مائی پرائرٹی ایٹ دس پرٹیکولر مومنٹ. اس وقت میں بزنس کو ہینڈل کر رہا ہوں. تو جب تک آپ پرائرٹیز کو ڈیفائن نہیں کریں گے اپنے اس اور اپنے آپ کو اس کردار میں لے جا کے 100% اس پہ نہیں لے کے جائیں گے, آپ کو ورک لائف بیلنس. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. پاکستان میں 40-50% آپ کو لوگ ایسے ملیں گے جن کے دفتروں میں ان کے دوست آ کے بیٹھے رہتے ہیں,
मुझे बताएं दफ्तरों में दोस्त का क्या काम, इवन कि सर उनका वो टाइम ही वो सेट होता है कि ऑफिस में आ जाना। मुझे बताएं क्या यार इज इट द राइट थिंग? सही। भाई मैं बिजनेस कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरे से मिलना है तो 5 बजे के बाद वी कैन हैव अ हैंग आउट आउटसाइड। Yes. अच्छा, जब आप सही चीजों को सही जगह नहीं रखेंगे सही। यू विल बी डिस्टर्ब, Yes. दैट्स अ वर्क लाइफ बैलेंस। That's right, exactly. बहुत ऑनेस्टली यही चीज होती है कि जिस तरह सर ने भी प्रैक्टिकल एक एग्जांपल दी, आपने भी बहुत खूबसूरत बात की। यहाँ पे आई थिंक एक मेरे माइंड में भी एक वो लाइन सी आ रही थी कि क्या होता है कि वी डोंट लिव इन प्रेजेंट व्हाइल वी आर लिविंग इन प्रेजेंट। तो हम जो है वो बैठे यहाँ पे होते हैं, सोच ख्याल काम बिल्कुल करते हैं, ऐसे। वहाँ पे होते हैं तब हमारा सोच ख्याल कहीं और। ये है वर्क लाइफ बैलेंस। आई मीन कि आपने मेंटली प्रिपेयर्ड होना है जी, बस। और अपने रोल को समझना है और बस उसको फुलफिल करना है। That's वो it. 5 मिनट का है या 5 घंटे का 5 है घंटे या 5 दिन का है। 10। So I think that हाँ, so नाइस सर। Exactly. अच्छा सर, लास्ट जो है जी, जी। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बेसिकली मैं इसको यूथ के नाम करता हूँ, नौजवानों के नाम। और बेसिकली जिस तरह आपने पहले बात की थी, मेरा जो नौजवानों की डेफिनेशन है वो बड़ी डिफरेंट है। उसमें जो है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी द बाउंड्री ऑफ द नेशन एंड ऑल दैट, सारे मेरे लिए नौजवान हैं। तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं डेफिनेटली। जहाँ पे लोग बसते हैं वहाँ पे चैलेंजेस भी उतने ही होते हैं सर। तो इकोनॉमिक चैलेंज, सोशल, पॉलिटिकल, और भी हमने जो मोरालिटी की बात की, इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम्स हैं, अपॉर्चुनिटीज उस तरह से नहीं है, स्किल पे उस तरह से काम नहीं हो रहा। एंड मोस्ट ऑफ पीपल आर वांटेड टू मूव अब्रॉड, फिर ब्रेन ड्रेन का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो एनी एडवाइस फ्रॉम द एक्सपर्ट बोथ ऑफ यू, कोई एक मैसेज आप उनके नाम करना चाहें, वो बिजनेस के रेलेवेंट हो, एनी मैसेज यू वांटेड सर, प्लीज इस टोटल। देखिए, मेरा तो एडवाइस टू द यूथ, चूँकि मैं बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस करके मैं जो चीज़ सीखी है, एक तो ये है कि यार आपका ना फोकस और क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने किसी का मुंह देख के ना अपने मुंह चिपड़े मार मार के लाल ना करें। ओके, सो ट्राई टू फिगर इट आउट कि यार एक तो आपकी जो स्ट्रेंथ है उस पर प्ले करें, ये मेरी सबको एडवाइस है। डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग, अपनी स्ट्रेंथ पे प्ले करें और कंसिस्टेंसी के साथ आए। बी कंसिस्टेंट, बी कंसिस्टेंट, इम्पेशेंस मत हो। अगर आप इम्पेशेंस होंगे तो यू विल नॉट रीच एनीवेयर। ठीक है जी। और दूसरी जो बात है कि पैसा सब इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है पैसे का होना। बट मेरे पास बल्कि बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कुछ दिन, मैं एक सेमिनार में था, वहाँ पे बंदे ने मेरे से सवाल पूछा कि अब्दुल ईमान साहब, ये जो आप हर वक्त कहते रहते हैं ग्रो करें, पैसा कमाएं, इसमें और ग्रीड होने में क्या फ़र्क है? इससे तो इंसान ग्रीडी हो जाता है। तो मैंने उसको जवाब दिया कि इफ़ यू मेकिंग मनी विद अ पर्पस एंड अ विजन, देन इट्स नॉट अ ग्रीडीनेस। अगर तुम पर्पस और विजन के साथ पैसा कमा रहे हो तो फिर तुम ये ग्रीडी नहीं है, ये ग्रोथ है। अदरवाइज अगर तुम पैसा कमाए जा रहे हो तुम्हें खुद नहीं पता कि यार इसका पर्पस क्या है। सो इफ आई थिंक सो, मेरी तो ये रिक्वेस्ट होगी कि जो बच्चे भी कोई कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, प्लीज एक पर्पस जरूर कनेक्ट करें उसके साथ, एक पर्पस लगा दें और फिर उसके पीछे लगे रहें और दबा के पैसा कमाएं। आई एम टेलिंग यू आप बड़े कंटेंटेड फील करेंगे हर मोमेंट में। अदरवाइज आप क्या होगा, कुछ अरसे के बाद आप बिल्कुल बौखला जाएंगे। तो मेरी ये एडवाइस है सबको कि यार पर्पस के साथ पैसा बनाइए और विजन रखें और फिर पैसा बनाइए, यू विल एंजॉय द लाइफ। दैट वुड बी ग्रेट सर। सर प्लीज। My advice is, मैं once again second करूँगा प्रणव साहब को कि you have to be focused whatever you are doing. आप जो भी काम कर रहे हो उसको properly उस काम को करो। मुझे मैं अक्सर कहीं जाता भी हूँ तो, और अगर इवन सेमिनार में भी तो वहाँ पे definitely they ask this thing कि मैसेज ये, मैं फैज़ की एक गज़ल को वहाँ पे कोट करता हूँ, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। फैसल फरमाते हैं वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो काम को इश्क समझते रहे, इश्क से काम, आशिकी काम से इश्क को काम समझते रहे, ये काम से आशिकी करते रहे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा, आखिर तक हार के हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। सो माय पॉइंट ऑफ व्यू इज कि अब इश्क करो या काम करो, प्रॉपरली करो, जो भी करो, और देन love what you do what you love, and there is nothing जो आप achieve नहीं कर सकते. You can achieve everything if you are sincere with the cause. That would be. Thank you so much for watching, sir. Thank you so much. Thank you very much.